Assalamu alaikum. This is lecture 10 of Introduction to Psychology. Today we'll be talking about human development. But before starting that, let's see what we did in the last two lectures about research methods in psychology. In the last lecture, we talked about the scientific nature of psychology and the methods of study and investigation employed by psychologists for studying various issues and phenomena. We talked about scientific nature of psychology and the scientific method. We also talked about the steps involved in the scientific method, then research methods in psychology. And we said that there can be two types of research methods, broadly speaking, that is descriptive research methods and experimental research methods. Descriptive research methods include methods like observation, correlational research, content analysis, archival research, unobtrusive methods, and some other techniques as well. Experimental method includes experimentation in the lab settings. We talked about the between subject designs and the within subjects designs. We also talked about applied research that included quasi-experimentation, that is sort of experimentation in the natural setting in which the experimenter or the investigator does not have any control as such over the things that are taking place, but the things are naturally occurring. The experimenter or the researcher takes them as the independent variables and the dependent variables and studies them to see the effect of the so-called independent variable as it is done in the lab setting. But today we'll be talking about the development aspect of psychology, that is human development. We'll be talking about physical development as well as psychological development, but in today's lecture we will stick to physical aspect of development. Development by definition means the process of growth and differentiation. And the branch of psychology that studies development is known as developmental psychology. The branch of psychology that studies how growth and physiological, psychological, and social changes take place over the lifespan is developmental psychology. Talking about human development, we can see it in two ways, that is biological sense and the psychological sense. It means different to those talking in terms of biology, and it is different to those who are talking in terms of psychological aspects. In the biological sense, development means progressive change in size, shape, and function of the body during the lifespan. The genetic potentials during this time are translated into functioning adult systems. In the psychological sense, it is the ways by which physical, cognitive, and psychosocial characteristics change over the lifespan. Such development is complex, systematic, and age-related. यानी हम ये कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक है, कॉम्प्लेक्स है और एज के साथ इसमें मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं और इसकी नेचर और टाइप बदलती रहती है. Human development is changes that can be measured in different ways. Developmental changes can be quantitative and they can be qualitative. Quantitative changes are easy to measure, such as height and weight and the expansion of vocabulary. Developmental changes can be qualitative also. The changes in kinds that are more complex and involve leaps in functioning. That distinguishes a crawling baby from a walking child, a non-verbal child from a talking child, a self-absorbed adolescent from a mature adult. दूसरे लफ्ज़ों में हम देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के दो पहलू हो सकते हैं. कुछ पहलू जो हम क्वालिटी की टर्म्स में ये कर सकते हैं और उसको तादाद में हम शुमार नहीं कर सकते, और कुछ पहलू क्वांटिटेटिव तरीके से मेजर हो सकते हैं. मसलन किसी का कद
کسی کا ویٹ, آپ کتنے فیٹ بھاگ سکتے ہیں یا کتنے میل بھاگ سکتے ہیں, آپ کے سانس کی کیا رفتار ہے, آپ کے دل کی دھڑکن کس طرح کی ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کوانٹٹیز میں میجر کی جا سکتی ہیں, گنی جا سکتی ہیں. جبکہ کچھ چینجز کوانٹٹیز کی شکل میں نہیں دیکھے جا سکتے, صرف کوالٹی کی شکل میں دیکھے جا سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ چینجز جو کہ محسوس کیے جا سکتے ہیں شمار نہیں کیے جا سکتے. Psychological changes that take place include the growth of learning, cognition, intelligence, emotional maturity, creativity, sociability, morality and much more. یہ کچھ چیزیں ہیں جہاں پر سائیکولوجیکل سینس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ. یہاں پہ ہم نے صرف کچھ کا ذکر کیا ہے. These small leaps are based upon small series of steps that we continue to take throughout the lifespan. یعنی یہ ڈیولپمنٹ جو ہے لیپس کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں ایک تبدیلی آئی, کچھ عرصہ کچھ بھی نہیں ہوا, اس کچھ عرصے کے بعد ایک میجر چینج آ گیا, ڈیولپمنٹل چینج, پھر کچھ عرصہ اس کی رفتار شاید سست پڑ جائے یا کوئی بظاہر ڈیولپمنٹل سائنس نظر نہ آئے, اور پھر ایک دم اچانک ایک اور لیپ ہوئی اور اس میں ایک بڑا چینج یا ایک سگنیفیکنٹ چینج انسان کی شخصیت میں یا اس کی زندگی میں یا اس کی سوچ میں یا اس کی باڈی میں آیا یا آ سکتا ہے. جو ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ ہیں ان کے لیے کچھ ایشوز یا کچھ پرابلمس جو کہ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں, اور ڈیولپمنٹل ریسرچ میں اکثر ان پر ہی ریسرچ کی جاتی ہے علاوہ اور چیزوں کے. ایشوز آف انٹرسٹ ٹو ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ. 1. از ڈیولپمنٹ کنٹینیوس اور ڈسکنٹینیوس, یعنی کیا ڈیولپمنٹ ایک آن گوئنگ اسٹریم کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے یا رکتی رہتی ہے, وقفوں سے ہوتی ہے, یا کچھ چیزوں کی ڈیولپمنٹ ایک دفعہ ہونے کے بعد ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ اسٹڈی کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. یعنی یہ دیکھنا کہ کیا یہ ایک مسلسل عمل ہے یا رک رک کے ہونے والا عمل ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ڈیولپمنٹ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, یا ایسا ہے کہ ڈیولپمنٹ ایک سلسلے کی صورت میں چلتی رہتی ہے, کبھی بہت نمایاں ہوتی ہے اور کبھی نمایاں نہیں ہوتی. دونوں ہی چیزیں دیکھا گیا ہے کہ سچ ہیں. 2. از ڈیولپمنٹ جنرل اور اسپیسیفک, کیا ڈیولپمنٹ ایک عام سی چیز کا نام ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے اور تمام انسانی وجود پر اس کا اثر ہوتا ہے, یا وہ کسی خاص جگہوں پر, جسم کے خاص حصوں پر یا ذہن کے خاص حصوں پر ظاہر ہونے والا ایک عمل ہے. اس کے بارے میں بھی عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ کچھ صورتوں میں ڈیولپمنٹ جنرل طریقے سے تمام کے تمام انسان پر دکھائی دیتی ہے, اس کے ہر پہلو میں نظر آتی ہے, اور کچھ چیزوں میں ڈیولپمنٹ کسی مخصوص حصے پر یا کسی مخصوص عمل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. 3. از ڈیولپمنٹ اسٹیبل اور چینجنگ, کیا ڈیولپمنٹ ہر وقت تبدیل ہوتی رہتی ہے اور بدلتی رہتی ہے, یا وہ ایک اسٹیبل چیز ہے, یعنی ایک چیز ڈیولپ ہو گئی اور وہ ہمیشہ ویسی ہی رہے گی. 4. آر ہیومنس ایکٹیو اور پیسو بینگس, ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں کیا انسان اپنا کوئی ایکٹیو رول بھی ادا کرتے ہیں یا وہ پیسو ہیں, یعنی کیا ہر چیز ان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں پری ڈٹرمنڈ ہے, ان کے جینز میں لکھی گئی ہے, یا کوئی اور فیکٹرز ہیں جو اس کو ڈٹرمن کر رہے ہیں, یا پھر ایسا ہے کہ انسان کا اپنی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی کوئی رول ہے. کیا ہم پیدائش کے وقت جیسے تھے اسی طریقے سے اسی آرڈر میں ڈیولپ کرتے رہتے ہیں, یا ہماری اپنی کوشش, ہماری اپنی عادات, ہمارے لائف سٹائلز جو ہیں ہماری ڈیولپمنٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں. An important aspect of the research related to human development is the study of nature versus nurture impact. یعنی ایسی ریسرچ جس میں نیچر کے اثرات کو نرچر کے اثرات کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم کسی بھی انسان یا کسی بچے یا کسی شخص کے ورثے جو کہ اس کو اپنے ماں باپ سے اور آباء و اجداد سے ملا ہے, اس کے اثرات کو کمپیئر کرتے ہیں اس کے ماحول کے اثرات کے ساتھ.
ہمیشہ سے بہت عرصے سے سائیکالوجی میں یہ ڈبیٹ موجود رہی ہے اور آج بھی کافی حد تک ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ انسان جو کچھ ہے، اس کی شخصیت جو کچھ ہے اور اس کی ایبلٹی جتنی بھی ہے اور جیسی بھی ہے، کیا وہ پیدائشی طور پر ایسی ہی تھی، یعنی اس کو ورثے میں اپنے ماں باپ سے ملی تھی، یا یہ سب کچھ اس کے ماحول کا نتیجہ ہے؟ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اتنے زیادہ ذہین نہیں ہوتے، لیکن اچھے ماحول میں رہنے کی وجہ سے، اچھے اسکولوں میں، اچھے کالجوں میں جانے کی وجہ سے وہ بہت بڑے عہدوں تک اور بہت نمایاں حیثیت تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ کوئی اور شخص جو کہ شاید پہلے شخص سے کہیں زیادہ ذہین ہوگا، لیکن اس کو کبھی موقع نہیں ملا کہ وہ اسکول میں جاتا یا پڑھتا یا اس کو کوئی اچھی باتیں سمجھانے والا یا تعلیم دینے والا ہوتا، تو یہ شخص اپنی ذہانت کے باوجود ایک عام سا شہری بن کر اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ سے سائیکالوجسٹ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا ورثہ اہم ہے یا ماحول، اور یا پھر دونوں؟ نیچر مینس ہیریڈیٹری انفلوئنسز اینڈ نرچر مینس environmental influences in child development. Once assumed that these were significant forces that operated independently of each other. In the 17th century, the French philosopher René Descartes set out views which held that people possess certain inborn ideas that are long-lasting and color people's approach to the world. یعنی ایسے لانگ لاسٹنگ آئیڈیاز جو کہ ہمیشہ سے موجود ہیں اور جو کہ انسان کی زندگی کو اور اس کی شخصیت کو اور دوسروں کے ساتھ ان کے تعلقات کو ہمیشہ متاثر کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایسی چیزیں، ایسے خیالات، ایسے اثرات جن پر اس شخص کا شاید اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ The British philosopher Thomas Hobbes and then John Locke, on the other hand, took a more empirical approach and emphasized the role of experience as fully contributing to behavioral development. اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم ہسٹری کا حصہ ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے جان لاک کی بات کی تھی، جنہوں نے ٹبولا راسا یعنی بلینک سلیٹ کا کانسیپٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ انسان پیدائش کے وقت ایک صاف ذہن لے کر آتا ہے، بالکل ایسی جیسے کہ ایک سادہ کاغذ یا ایک سادہ سلیٹ۔ اس کے اوپر ہمارے ایکسپیرئنسز جو ہیں وہ امپرنٹ ہوتے جاتے ہیں، جمع ہوتے جاتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں ہم میں تبدیلیاں آتی ہیں اور ہماری سوچ اور ہمارے خیالات اسی کے مطابق بنتے ہیں۔ Since the days of Descartes, Hobbes and Locke, the empirical nature approach has led to a lot of debate. Many followers and many opponents were there. بہت سے لوگوں نے اس تھیوری کی مخالفت کی اور بہت سے لوگوں نے اس کو فیور بھی کیا۔ مین ڈفرنس ڈیکارٹ کی اپروچ میں اور بعد میں آنے والے امپیریسسٹ جیسے کہ جان لاک، ان کی اپروچ میں بنیادی فرق یہ تھا کہ یہ لوگ امپیریسزم میں یعنی تجربے میں اور ایکسپیرئنس میں بلیو کرتے تھے، دوسرے لفظوں میں ریسرچ میں۔ فرام مڈ ٹو لیٹ 1800s through to the early 1900s, the nature approach was the sole standpoint, consistent with the scientific discoveries of the role of inheritance and natural selection by Mendel and Darwin. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت طویل عرصے تک یہی اپروچ، جس کو ہم نیچر اپروچ کا نام دے رہے ہیں، باقی تمام اپروچز پر اور تمام نظریات پر حاوی رہی۔ یعنی اسی چیز میں بلیو کیا جاتا رہا کہ جو نیچر ہے یا ورثہ ہے یا ہماری ہیریڈیٹی ہے، وہی سب کچھ ہے۔ انسان جو پیدائش کے وقت ہوتا ہے ہمیشہ ویسا ہی رہتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن ایسا سوچنا بہت عرصے تک قائم نہیں رہا اور نئے نظریات سامنے آتے رہے۔ The psychological argument developed much later. Francis Galton, who wrote Hereditary Genius in 1869, talked about gifted individuals. He said that they tended to come from families which had other gifted individuals. He went on to analyze biographical dictionaries and encyclopedias and became convinced that talent in science, the professions and the arts ran in families. اگر آپ نے کبھی پلیٹو کی فلسفی دیکھی ہو تو اس میں بھی اس سے ملتا جلتا آئیڈیا تھا۔ گالٹن کی تھیوری کے مطابق اگر جینیس یا ہائی لیول آف انٹیلیجنس فیملیز میں رن کرتا ہے اور اس کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے
تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس فیملی میں بہت ذہین لوگ ہوں گے, بہت قابل لوگ ہوں گے, ان کے بچے بھی ذہین اور قابل ہوں گے. اس نظریے کو انہوں نے مزید آگے بڑھایا اور ایک نئی طرح کی سوچ پیدا کی. He went on even further, arguing that it would be quite practicable to produce a high-gifted race of men by judicious marriages during several consecutive generations. یعنی اگر ہم ذہین لوگوں کو اکٹھا کر لیں, ہائیلی کیپیبل لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور بہت سوچ سمجھ کے ساتھ ان کی شادیاں پلان کی جائیں اور کئی جنریشنز تک ایسا ہی ہوتا رہے کہ صرف ذہین لوگوں کے ساتھ شادیاں کریں, تو شاید ہم ایک ایسی جنریشن پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو کہ صرف اور صرف ذہین اور قابل اور اہل لوگوں پر مشتمل ہوگی. The concept of eugenics also appeared. That is, the study of agencies under social control that may improve or repair the racial qualities of future generations, either physically or mentally. یعنی یوجینک سے مراد ہے کہ ایک ایسی سوچ, ایسی اپروچ جس کے مطابق نہ صرف انٹیلیجنس کو بڑھایا جائے اور صرف انٹیلیجنٹ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا جائے, اس کے ساتھ ساتھ ریسز کو یعنی مختلف نسلوں کو بھی امپروو کیا جا سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں اس کا ایک نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ جہاں اچھی ریسز کو امپروو کیا جا سکتا ہے اور ان کو بڑھانا چاہیے, وہاں پر کمزور ریسز کو یا برے سمجھے جانے والی ریسز کو ختم کر دینا چاہیے. یہ اس کی ایک ایکسٹریم تھی, نیگیٹو ایکسٹریم. فار گالٹن, what nature does blindly, slowly and ruthlessly, man may do providently, quickly and kindly. Intelligence must be bred, not trained. Such arguments have had massive social consequences and have been used to support apartheid policies, sterilization programs, and other acts of withholding basic human rights from minority groups. یعنی شروع میں تو شاید اس طرح کی سوچ جو گالٹن اور اس سے ملتے جلتے اور لوگوں کی بھی تھی, شاید اس کا بنیادی آئیڈیا تو یہ تھا کہ لوگوں میں ذہانت اور اچھی قابلیت کو زیادہ بڑھایا جائے اور پروان چڑھایا جائے. لیکن اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز ہوئے اور کچھ لوگوں نے اپنے سے کمتر سمجھے جانے والے لوگوں کو بری طرح سے ٹریٹ کرنا شروع کیا اور بعض صورتوں میں نسل کشی بھی کی گئی. The latest scientists, especially the behaviorists, contested such an approach and advocated the role and significance of environmental influences. اگر آپ کو یاد ہو, جب ہم بیہیویئرزم کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ بیہیویئرسٹک سائیکالوجسٹ کے نزدیک ماحول ایک بہت اہم فیکٹر ہے اور ان کے مطابق لرننگ وہ چیز ہے جس کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے. ان کے خیال میں انسان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بس ایک دفعہ پیدا ہوگا اور ویسے کا ویسا ہی رہے گا, بلکہ ماحولیاتی عوامل یا انوائرمنٹل فیکٹر جو ہیں ان کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کے مطابق چینجز پیدا کیے جا سکتے ہیں. یہ سوچ اس سوچ سے بہت مختلف تھی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان پیدائش کے وقت جو بن گیا سو بن گیا. Prevalent approach is that both influences are essential and are mutually influential. Role of interaction between heredity and environment is important. For example, how a child responds to parenting, that is an environmental influence, is partly determined by the child's temperament and other inherited characteristics. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ ٹیمپرامنٹ مثلاً ایک ایسی چیز ہے جو کہ انہیریٹڈ سمجھی جاتی ہے. بچہ اپنے پیرنٹس کے رویے کو یا جس طرح سے وہ بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اس کی جانب کیسے ریئیکٹ کرے گا, اس کا اس بات سے بہت تعلق ہے کہ بچے کا ٹیمپرمنٹ پیدائشی طور پر کیا تھا. یعنی ایک طرف پیدائشی ایک ایلیمنٹ ہے یعنی کہ ٹیمپرمنٹ, اور دوسری طرف پیرنٹل ایٹیٹیوڈ اور ٹریننگ جو کہ ایک ماحولیاتی چیز ہے. دونوں کی انٹریکشن سے ہی ایک نئی طرح کی سچویشن, نئی طرح کی شخصیت پیدا ہوگی. The environment influences that how hereditary characteristics develop and are expressed are important. For example, increase in average height during the last century because of improved nutrition and medical care. یعنی یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو انہیریٹڈ ہیں, جو ہمارے جینز میں تھیں, جو پیدائشی طور پر موجود تھیں,
ان پر اگر ہم کام کریں اور محنت کریں تو ان کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ایوریج ہائٹ ساری دنیا میں پہلے سے تبدیل ہوئی ہے, امپروو ہوئی ہے, کیونکہ نیوٹریشن پہلے سے بہتر ہو گئی ہے اور میڈیکل فیسلٹی پہلے سے بہتر ہے. لوگوں کی صحت پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہے اور بیماری پر پہلے سے زیادہ کنٹرول پا لیا گیا ہے. گویا ماحول کا اثر ورثے پر ہے اور ورثے کا اثر ماحول پر. Even though many features of personality are based on inherited temperament, the family environment is an important influence on a child's personality development. A child with a difficult or unpredictable temperament can develop positively in a warm and loving family environment. Intelligence is an inherited feature, but the way it is utilized largely depends on the environmental conditions around. Characteristics with strong genetic component. ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ ہماری شخصیت میں یا ہمارے وجود میں یا کسی بھی انسان میں وہ کون سی کیریکٹرسٹکس ہیں جن پر جینیٹکس کا یا ہیریڈیٹی کا یا ورثے کا بہت اسٹرانگ اثر ہے. ایسی 3 چیزیں ہیں: فزیکل کیریکٹرسٹکس, انٹلیکچوئل کیریکٹرسٹکس اینڈ ایموشنل کیریکٹرسٹکس اینڈ ڈسآرڈرز. Physical characteristics that have a genetic component very strongly include height, weight, obesity, tone of voice, blood pressure, tooth decay, athletic ability, firmness of handshake, age of death, and activity level. Intellectual characteristics with a strong genetic component include memory, ability as measured on intelligence tests, age of language acquisition, reading disability, and mental retardation. Emotional characteristics and disorders include shyness, extroversion, emotionality, neuroticism, schizophrenia, anxiety, and alcoholism. یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا شاید کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے شاید سوچا بھی نہ ہو کہ وہ ورثے میں ماں باپ سے یا آباء و اجداد سے منتقل ہو سکتی ہیں، جیسے کہ شائنس یا ٹون آف وائس یا الکوہولزم. پری نیٹل انوائرمنٹل انفلوئنسز، یعنی پیدائش سے پہلے کسی بچے کو جو ماحولیاتی اثرات ملتے ہیں وہ اس کی ڈیولپمنٹ کو بہت سیریس طریقے سے متاثر کرتے ہیں. دے انکلوڈ مدرز نیوٹریشن اینڈ ایموشنل اسٹیٹ، یعنی ایک پریگننٹ ماں جو غذا کھاتی رہی ہے اور جو اس کی ایموشنل اسٹیٹ تھی اس سارے عرصے کے دوران اس کا پیدا ہونے والے بچے پر اثر پڑتا ہے. ایک کمزور اور بیمار ماں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک کمزور، کم وزن کے اور کسی بیماری کے شکار بچے کو جنم دے گی. النس آف مدر، بہت سی بیماریاں ہیں جو کہ ماں سے بچے میں ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں، مثلاً ایڈز، مثلاً بعض صورتوں میں ہیموفیلیا، مثلاً ماں کو اگر پریگنینسی کے دوران جرمن میزلز یا روبیلا ہوا ہے تو بچے میں کئی طرح کی ڈسیبلٹیز اور ہینڈی کیپس پیدا ہو سکتے ہیں. مدرز یوز آف ڈرگس، مائیں جو ڈرگس کا استعمال کرتی ہیں اس کا اثر پیدا ہونے والے بچے پر ہوتا ہے. مثلاً ریسرچ سے دکھایا گیا ہے کہ سگریٹ نوشی کرنے والی ماؤں کے بچے کم وزن کے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا سر جو ہے عام بچوں کی نسبت چھوٹے سائز کا ہوتا ہے. اسی طرح سے اور بہت سی ڈرگس ہیں جن کے استعمال سے بچہ لو برتھ ویٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اور اگر ماں ہیروئن استعمال کرتی ہے تو بچہ پیدا جب ہوگا تو موسٹ پرابلی وہ خود بخود ایک ایڈکٹ بچہ پیدا ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ایڈکٹ رہے، لیکن پیدائش کے بعد اس کی ایڈکشن ظاہر ہوگی. برتھ کمپلیکیشنز، بعض اوقات برتھ کے پروسیس کے دوران کچھ ایسی چیزیں واقع ہو جاتی ہیں جو کہ بچے کی صحت پر اور اس کے جسم پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. خاص طور پہ اگر ڈیلیڈ ڈلیوری تھی تو بچے کو ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے مناسب مقدار میں آکسیجن نہ ملی ہو، جس کی وجہ سے مینٹل ریٹارڈیشن یا اس سے ملتے جلتے علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو سکتی ہیں اور کچھ اور پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. Approaches to determine the relative importance of nature or nurture، یعنی یہ فیصلہ کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ نیچر کا کتنا اثر ہے اور نرچر کا کیا اثر ہے. اس کے لیے کچھ ریسرچ اپروچز
یا انویسٹیگیشن اسٹائلز استعمال کیے جاتے ہیں. 1. Twin studies. Studies making use of twins, identical or fraternal, which have been reared apart and reared together. یہاں پہ آپ ذرا سوچئے کہ آپ نے آج تک کتنے لوگ دیکھے ہوں گے جو بہن بھائی ہوں اور آپس میں بالکل ایک جیسے ہوں، ایون اگر وہ ٹوینز بھی تھے اور آئیڈینٹیکل ٹوینز بھی تھے تو شاید آپ کو ایسے بہت کم کیسز دکھائی دیں گے. لیکن ریسرچرز نے اس طرح کے کیسز تلاش کیے اور ان کی بنیاد پر انہوں نے یہ جانا اور دیکھا کہ ہیریڈیٹی کا ہمارے اندر کتنا اثر ہے اور ماحول کا کتنا اثر ہے. اس سلسلے میں ایک بہت اہم مثال اور جو کہ کافی ایکسائٹنگ اگزامپل سمجھی جاتی ہے، امریکہ میں نیو جرسی میں پائے جانے والے 2 ٹوینز کے بارے میں ہے. دا کیس آف جیرلڈ لیوی اینڈ مارک نیومن، ٹوینز ریئرڈ اپارٹ، یعنی ایسے ٹوینز جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا اور وہ بالکل 2 مختلف جگہوں پر پالے گئے. 2 مختلف طرح کے پیرنٹس نے ان کی پرورش کی اور پھر ایک دن کسی اور شخص نے ڈسکور کیا کہ 2 ایک ہی طرح کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. دیکھا یہ گیا کہ both of them were bald, 6.5 feet tall, volunteer 5 firefighters, 250 pounds in weight, had droopy mustaches, wearing key rings on right side of their belts, liked to wear aviator-style dark glasses, both had interest in similar subjects, had jobs in the supermarket, and liked tall, slender women with long hair, had similar hobbies. They liked Chinese food and same drinks. They showed similar mannerism, laughed similarly, and loved to fight fire. یعنی ان لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا اور ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں تھے، اور جن پیرنٹس نے ان کی پرورش کی وہ بھی بالکل مختلف تھے، لیکن پھر بھی ان میں اتنی کامن چیزیں پائی جاتی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ بعض صورتوں میں، جیسے کہ اس صورت میں، شاید ان کے شوق اور ان کے مشاغل بھی ان کو پیدائشی طور پر اکٹھے ہی ملے تھے. ٹوین اسٹڈیز ود مونوزائگوٹک ٹوینس، جو ابھی ہم بات کریں گے، they are conducted on twins reared apart and twins reared together. These studies are done on monozygotic twins. When they are reared together, it means same genes, same environment. Reared apart means same genes, different environment. Twin studies with dizygotic twins include twins reared apart and twins reared together. Twins reared together means that the twins are living in the same environment, they are sharing it, but they have a different set of genes. But if they are reared apart, that means they have a different set of genes. At the same time, they are being brought up in different environment. Both factors are different. Then adoption studies. Children with different sets of genes are brought up by same parents in same environment. Consanguinity studies include study of as many blood relatives as possible of a particular family. The extent to which certain features, characteristics are shared is studied. یعنی اس طرح کی اسٹڈیز میں ہم ٹوینس کو نہیں دیکھ رہے، لیکن ہم امیڈیٹ فیملی ریلیٹیوز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کے جتنے قریبی رشتہ دار مل جائیں ان سب کی کیس ہسٹری لی جائے، ان کو اسٹڈی کیا جائے، اور مختلف فیکٹرز مثلاً النس جو ہے اس کی ہسٹری کو ٹریس کیا جائے. اور اسی طرح کی اسٹڈیز کے باعث ایسا ہوا کہ مختلف بیماریوں کے رسک فیکٹرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے. مثلاً اسی طرح کی اسٹڈیز سے یہ معلوم ہوا کہ کینسر جو ہے وہ فیملی ریلیٹیوز میں اگر موجود ہو تو کسی شخص کا رسک ہائی ہو جاتا ہے. سیم از دا کیس وتھ ہارٹ ڈیزیز. اگر کسی کی فیملی ہسٹری میں ہارٹ ڈیزیز بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص بھی ہارٹ ڈیزیز کے رسک پر کھڑا ہے. Then another way is selective breeding of traits in animals. Certain characteristics are cultivated in animals. For example, running in a maze, aggression or obesity, etc. And if it is transmitted on to the next generation, then that trait is partly inherited. These findings are then generalized to humans, although its validity is doubtful.
یعنی ایسی اسٹڈیز جس میں کچھ ایکسپیریمنٹس جو ہم انسانوں پہ نہیں کر سکتے وہ ہم جانوروں پر کرتے ہیں, ان میں کچھ ٹریٹس کلٹیویٹ کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, اور پھر اگر وہی ٹریٹس ان کی آنے والی جنریشنز میں شفٹ ہوتی ہیں, ٹرانسمٹ ہوتی ہیں, تو ہم ان ریزلٹس کو ہیومنس پر بھی اپلائی کر کے دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹریٹ جو ہے یہ ایک جنریشن سے دوسری میں ٹرانسمٹ ہوتی ہے, یعنی کہ وہ ہیریڈیٹری فیکٹر ہے. ریسرچ آن نیچر نرچر focusing on environmental issues. Such research is looking for possible environmental causes for certain traits and behaviors. They include prenatal studies. Manipulation of the environmental factors is another type. For example, nutrition, exercise, drugs, pollution, and their effect. Another way is comparing actual history, that is, using surveys, etc. نیچر نیچر ریسرچ حالانکہ ایک بہت اہم طرح کی ریسرچ ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ ٹوئن اسٹڈیز کی گئی ہیں, اڈاپشن اسٹڈیز کی گئی ہیں, کنسنگوئٹی اسٹڈیز کی گئی ہیں, اور اس کے علاوہ اینیمل ریسرچ اور انوائرمنٹل فیکٹرز پر بھی ریسرچ کی جاتی ہے. البتہ اس طرح کی ریسرچ کی کچھ لمیٹیشنز ہیں جن کی وجہ سے اس کو بہت وسیع پیمانے پر تو استعمال نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ اس کے افادیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ایتھیکل کنسیڈریشنز ان ریسرچ ود ہیومنس. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ریسرچ ہم انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں کیا ان کے ساتھ کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں ایتھیکلی, یعنی کیا اخلاقیات اس بات کی اجازت دے گی کہ ہم انسانوں میں کوئی بیماری پیدا کریں اور پھر اس کے اثرات دیکھیں. یقیناً ایسا ہم نہیں کر سکتے, جس کے لیے شاید ہم اینیمل ریسرچ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ not all animal research can be applied to humans. The best solution probably is the ex post facto retrospective studies. یعنی اگر ہم انسانوں کے اوپر ریسرچ کرنے کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جانوروں پہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کی فائنڈنگس کو ہم انسانوں پر اپلائی کریں گے, تو شاید یہ بھی سب صورتوں میں پاسبل نہ ہو, کیونکہ جانور شاید اپنی ہر کوالٹی میں انسانوں جیسے نہیں ہوں گے. اس کے لیے شاید بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم ایکس پوسٹ فیکٹو اسٹڈیز کریں, یعنی چیزوں کو ہم یا واقعات کو ہم پیچھے موڑ کے دیکھیں اور ان کی اسٹڈی کریں, جیسا کہ ہم نے کویزائی ایکسپیریمنٹیشن میں کہا تھا. یعنی کسی بیماری کا یا پولوشن کا یا کسی حادثے کا اثر ہو چکا ہو, اس کے بعد ہم اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی شخص کی ڈیولپمنٹ کو متاثر کر سکتی ہیں. یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب فزیکل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہماری اس سے کیا مراد ہے. ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم فزیکل ڈیولپمنٹ کی بھی بات کریں گے اور سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کی بھی. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, فزیکل ڈیولپمنٹ کا وہ پہلو ہے جو انسان کی باڈی سے تعلق رکھتا ہے اور باڈی کے مختلف سسٹم سے, اس کی بایولوجی سے, اس کی فزیولوجی سے, اس کی انیٹمی سے تعلق رکھتا ہے. یعنی وہ ڈیولپمنٹ جو کہ ہمیں بعض اوقات دکھائی دیتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی دکھائی دیتی. مثلاً آپ کی اسکن میں جو پورز ہیں یا جو سیلز ہیں ان میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ شاید آپ کو اپنی آنکھ سے دکھائی نہ دیں, لیکن کسی بچے کا قد بڑھ رہا ہے یا وہ بھاگ سکتا ہے یا زیادہ وزن اٹھا نہیں سکتا تھا اب اٹھا سکتا ہے. یہ ڈیولپمنٹ کے وہ پہلو ہیں جو ہمیں اپنی آنکھ سے دکھائی دیتے ہیں. ہم فزیکل ڈیولپمنٹ, سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ, ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. نیچر نیچر ڈبیٹ کی بھی ہم نے بات کی. یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ماحول تو ہم جانتے ہیں یا انوائرمنٹل فیکٹر ہم جانتے ہیں کہ ہماری ان سے کیا مراد ہے. جب ہم ورثے کی بات کر رہے ہیں اور ہیریڈیٹی کی بات کریں تو یہاں پر ہم کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں میکینزمز آف ہیریڈیٹی کے بارے میں کچھ بات کرنا ہوگی. میکینزمز آف ہیریڈیٹی means transmission of genetic characteristics. The process begins from the moment of conception. A sperm from the father unites with the ovum or the egg of the mother to form zygote. That is a single cell or one-celled product containing the complete genetic package for the one to be born much later.
یعنی جس بچے نے کئی مہینوں کے بعد پیدا ہونا ہے بہت شروع سے ہی اس کو ایک جینیٹک پیکج مل جاتا ہے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے. The zygote contains 23 pairs of chromosomes. Zygote ہم نے کہا کہ 2 ایگ سیلز کے ملنے سے بننے والا ایک سنگل سیل یونٹ ہے جس کو ہم زائگوٹ کہتے ہیں. Zygote contains chromosomes and it contains 23 pairs of chromosomes. 23 come from the father's side and 23 come from the mother's side. Chromosomes are that each sperm and ovum contain 23 of them. These are tiny rod-shaped particles that contain genetic or heredity information from the parents. Genetic or heredity information is packed in the genes. That is, chromosomes contain the genes. Genes are parts of chromosomes that are the transmitters of inheritance. Genes produce particular characteristics of the new being, either individually or in combination. Genes may be dominant or recessive. یعنی ہم زائگوٹ میں کروموزومس ہیں، کروموزومس کے 23 پیئرز ہیں، 23 پیئرز میں سے 23 فادر سائڈ سے آئیں گے، 23 مدرس کی سائڈ سے آئیں گے. وہاں پہ ہمیں جینز ملیں گے. جینز میں ہمارا جینیٹک پیکج موجود ہے. جینیٹک پیکج میں فادر کی سائڈ سے بھی انفارمیشن ہے، مدر کی سائڈ سے بھی انفارمیشن ہے. کچھ کیریکٹرسٹکس پیدا ہونے والے بچے میں ماں کی طرف سے آئیں گی، کچھ باپ کی طرف سے، اور کچھ دونوں کی کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس کے کمبینیشنز اور پرمیٹیشنز کی صورت میں. جینس آر ریسیسو اور ڈومیننٹ. دیٹ مینس کچھ جینس اپنی ابیلٹی کے حساب سے دوسرے جینس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور کچھ جینس ریسیسو ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ نیچا رہنے والے جینس ہوتے ہیں، ان پر ڈومیننٹ جینس حاوی ہوتے ہیں. یعنی اگر ماں کی سائڈ سے آنے والے جینس ریسیسو ہوں گے، ماں کی آنکھیں بلو تھیں، باپ کی آنکھیں کالی تھیں، اور باپ کے جینس ڈومیننٹ تھے تو بچے کی آنکھیں کالی ہوں گی. اگر دونوں کے جینس ایک جتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں، ایک جتنی فورس رکھ رہے ہیں، تو شاید ان کے کمبینیشن سے دونوں کی چیزوں سے ملتی جلتی کوئی کیریکٹرسٹک پیدا ہوگی. Each zygote's 46 chromosomes contain about 30,000 segments strung along its beads, which we know as genes. Genes are made up of deoxyribonucleic acid or DNA that determines all our heredity. DNA کے نام سے آپ یقیناً واقف ہوں گے کیونکہ آج کل آپ کو اکثر جگہوں پر اخباروں میں، خبروں میں اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. ڈی این اے میں موجود جینیٹک کوڈ خراب نہیں ہوتی. صدیوں پہلے مرنے والے لوگوں کی بھی ڈی این اے کے سیمپلز حاصل کیے جا سکتے ہیں، ان کے بارے میں جینیٹک انفارمیشن آج ٹریس کی جا سکتی ہے. پرینیٹل اسٹیجز آر ٹو بی کنسیڈرڈ ایٹ دس پوائنٹ. دیر آر 2 stages before a child is born. یعنی پرینیٹل سے مراد ہے بچے کی پیدائش سے پہلے کا جو وقت ہے وہ ایک پرینیٹل پیریڈ ہے. اس میں بچے کی ڈیولپمنٹ کے حساب سے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے ایمبریو اور پھر فیٹس. ایمبریو از اے ڈیولپڈ زائگوٹ ود اے ہارٹ، اے برین اینڈ ادر آرگنز. ایمبریو انسانی شکل و صورت کا مالک نہیں ہوتا، بٹ اٹ از an organism which contains a heart and other organs that are detectable by any scientific equipment or otherwise also. Fetus is a developing child 9 weeks after conception till birth. یعنی کنسیپشن کے 9 ہفتے بعد سے لے کے بچے کی پیدائش تک کے تمام تر وقفے میں اس کو ہم فیٹس کا نام دیتے ہیں. یعنی اس میں وہ ایک انسانی بچے کی شکل و صورت کا مالک ہوتا ہے اور اس کے جسم کے مختلف حصے یا آرگنز پہچانے جا سکتے ہیں اور ان کو الگ الگ سے دیکھا جا سکتا ہے. سو اگر ہم 9 ہفتے تک کے ایک بچے کو دیکھیں گے تو اس کو ہم ایمبریو کہیں گے، اور اس کے بعد کے ٹائم میں اس کو ہم فیٹس کا نام دیں گے. ڈٹرمنیشن آف دا سیکس آف دا ایمبریو. A combination of chromosomes from the parents determines sex of the
child. An XX pair means a female will be born. An XY pair means a male will be born. ہم نے پہلے کہا تھا کہ 23 pairs of chromosomes پیرنٹس کی طرف سے زائگوٹ میں آتے ہیں. پیرنٹس کی طرف سے آنے والے کروموزومس کا ایک سیٹ یا ایک پیئر بچے کی سیکس کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی. ماں کی سائڈ سے ہمیشہ اس پیئر میں ایکس کروموزوم ہی آتا ہے، جبکہ باپ کی سائڈ سے ایکس کروموزوم بھی آ سکتا ہے اور وائی بھی. اگر ماں کی سائڈ سے بھی اس پیئر میں ایکس ہے اور باپ کی سائڈ سے بھی ایکس ہے تو پیدا ہونے والا بچہ ایک لڑکی ہوگی. اور اگر ماں کی سائڈ سے ہمیشہ کی طرح سے ایکس آئے گا اور باپ کی سائڈ سے وائی کروموزوم آئے گا تو ان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ایک لڑکا ہوگا. یہاں پہ شاید ایک کامن مسکنسیپشن کو دور کرنے میں مدد ملے کہ کسی فیملی میں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، اس کے لیے باپ کے کروموزومز رسپانسبل ہیں، ماں کے نہیں. The mother's sex chromosome is always an X, but the father may be either X or Y. If X chromosomes are being contributed by the father's side, then the new being has to be a female. And if the father is contributing a Y chromosome, then the new being is going to be a male. یہاں پہ دو اور ٹرمز ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. That is phenotype and genotype. Genotype means genetic composition of a person اور phenotype is observable characteristics، یعنی شخصیت کا وہ حصہ جو کہ ورثے کے نتیجے میں یا ہیریڈیٹی کے نتیجے میں پایا جاتا ہے وہ کسی شخص کی جینوٹائپ ہے، جبکہ جو ظاہری دکھائی دینے والی چیزیں ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ اس کی فینوٹائپ ہے. The characteristics that can be observed, seen, they make up our phenotype. That may not always be same. For example, a person may have brown eyes, that is the phenotype, but carry genes for both brown and blue eyes, that is the genotype, from the parents. The dominant gene is brown, therefore the person has brown eyes. Another concept emerges, that is of alleles. This difference in color is due to the fact that genes come in alternative forms called alleles that are alternative forms of a gene. When they are identical, a person is homozygous for a trait. When they are dissimilar, the person is heterozygous. Patterns of transmission of characteristics. 1. Homozygous and heterozygous. When the person inherits identical alleles, he is said to be homozygous, that is, possessing two identical alleles for a trait. When inherits two different alleles, then the person is heterozygous, that is, possessing two different alleles for a trait. For example, when a person is homozygous for brown eyes, then he will transmit only genes for brown eyes to his offspring. And if heterozygous for blue and brown eyes, then although dominant one is brown, but he will transfer his both alleles to his offspring. Then there is autosomal dominant inheritance, that is, pattern of inheritance in which a specific gene is dominant. If it is inherited, it manifests itself in the person. Autosomal recessive inheritance, patterns of inheritance in which trait appears only if a person inherits two genes for it, one from each parent. If the person inherits only one gene for a trait, it will not appear in a person but may be passed on to his children. Multifactorial inheritance. Patterns of inheritance in which a trait is expressed either by a combination of several genes or through the interaction of genes with environmental factors. It is more complicated combination of genes or an interaction between genetic predispositions and environmental factors that bring them out. Some characteristics follow one of these patterns, other genes another. For example, hair type, curly or straight hair.
is either autosomal dominant or autosomal recessive. Baldness is sex-linked, and height and weight are probably multifactorial. Some diseases and birth defects are inherited according to these patterns. Most prominent examples are achondroplasia, a kind of dwarfism that is inherited by autosomal dominance. Tay-Sachs disease, that is body's inability to break down fat, in which a child dies by 3 to 4 years of age. Huntington's disease, 99.9% correlation between having the identified genes and the disease. The blood clotting disorder hemophilia is a sex-linked condition. Spina bifida, that is a defect in the closure of the vertebral canal, is believed to be the condition transmitted by sex-linked inheritance. Talking about all of these things, we can think of the way a genetic code is transmitted from the parents to the offspring. And we have seen how external factors, environmental factors, nutritional factors can affect the genetic makeup of a person, in the sense that it can lead to different defects or disabilities or negative impacts. یعنی جینس تو نہیں بدلتے، لیکن جین کے جو اثرات ہیں ان کو ایکسٹرنل فیکٹرز، خاص طور پہ نیوٹریشنل فیکٹرز یا انوائرمنٹل پولوشن یا ڈرگس جو ہیں اس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں کہ ان کا وہ اثر ظاہر نہ ہو، وہ کیریکٹرسٹک اس طرح سے پیدا نہ ہو جیسے کہ دراصل وہ ہو سکتی تھی. جس کا مطلب ہے کہ اس صورت میں بھی ماحول اور ورثہ، ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ دونوں ایک دوسرے پر اپنا اثر ڈال رہے ہیں. یہاں پہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ از این آن گوئنگ پروسیس. ابھی آج کے لیکچر میں ہم نے ڈیولپمنٹ کی بات کی پیدائش سے پہلے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے اور آئندہ لیکچر میں اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ڈیولپمنٹ مختلف فیزز میں مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے. بالکل بچپن میں، ابھی ہم نے پیدائش سے پہلے کی بات کی، اس کے بعد بالکل بچپن میں فزیکل ڈیولپمنٹ سب سے امپورٹنٹ طریقے سے ظاہر ہونے والا ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمر کے ہر حصے میں فزیکل ڈیولپمنٹ ایک فرق طریقے سے ظاہر ہوتی رہتی ہے. اس کی سپیڈ اور اس کا ریٹ بچپن میں بہت تیز ہوتا ہے. انسان کا سائز بھی اسی حساب سے بڑھتا ہے. اب عمر کے پہلے سال میں بچے کے جسم کے مثلا اس کا سر کا سائز جو ہے پہلے سے ڈبل ہو چکا ہوتا ہے. اس کی مسکولر کوآرڈینیشن جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے اور امپروو ہوتی ہے اور اسٹیبل ہو جاتی ہے. عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کی سٹیجز جو ہیں وہ تو چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کی پیس یا اس کی رفتار تھوڑی سی سست ہو جاتی ہے. مثلا آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ انسان کا قد ایک خاص عمر کے بعد مزید نہیں بڑھتا. ایسا نہیں ہے کہ انسان کا قد ساری عمر بڑھتا رہے، یا اس کا ویٹ ایک خاص حد کے بعد اسٹیبل ہو جاتا ہے اور اس میں ایک سیٹ پوائنٹ آ جاتا ہے بہت عرصے تک کے لیے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے بچپن میں کسی اور طرح سے ظاہر ہوتی ہے، ایڈولسنس میں یا انفوان شباب میں اور طرح سے، مڈل ایج میں اور طرح سے، اور اولڈ ایج میں اور طرح سے. عمر کے مختلف حصوں میں ہونے والی فزیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. کچھ صورتوں میں سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ الگ سے اپنے طور پر جگہ لے رہی ہوتی ہے اور فزیکل ڈیولپمنٹ اپنے طور پر، لیکن بہت سی صورتوں میں فزیکل ڈیولپمنٹ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کو متاثر کر رہی ہوتی ہے اور سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ فزیکل ڈیولپمنٹ کو. مثال کے طور پہ بچپن میں شاید اس کے اثرات اتنے نمایاں نہ ہوں، لیکن اولڈ ایج میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کی باڈی میں پہلے جیسی اسٹرینتھ نہیں رہتی، مسلز اس طرح سے کام نہیں کر سکتے، وہ جلدی تھک جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے سائیکولوجیکل میک اپ پر بھی اپنا اثر ڈالتی ہیں. انسان کی نفسیات اس کی جسمانی حالت سے متاثر ہوتی ہے، جبکہ نوجوانی کے عالم میں ایسا نہیں ہوتا. پیپل آر مور انرجیٹک اینڈ دے فیل ہیپی موسٹ آف دا ٹائم. ان کو ڈپریشن کا سامنا کم کرنا پڑتا ہے کیونکہ فزیکل سینس میں
وہ بہت اسٹرانگ اور بہتر اور فٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم ڈیولپمنٹ کے دوسرے پہلو کی بات کریں گے, یعنی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ. سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے بھی مختلف پہلو ہیں, مثلا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یا مورل ڈیولپمنٹ, سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ. اگر آپ کو یاد ہو, ہم جب سائیکو ڈائنامک تھیوری کی بات کر رہے تھے تو ہم نے فرائڈ کی ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی کی تھیوری کی بات کی تھی اور ہم نے سائیکو سوشل اسٹیجز کی بات کی تھی. اگلے لیکچر میں ہم ان مختلف پہلوؤں کا ذکر کریں گے جن پر سائیکالوجسٹ نے ریسرچ کی اور جس میں انہوں نے آبزرو کیا کہ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے کیا کیا مختلف پہلو ہو سکتے ہیں, اس میں کون سی تہیں پائی جاتی ہیں, سوچ کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے, جذبات کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں, اور مورالٹی اور ایموشنل اسٹیبلٹی کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.